वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, गवाह रहना। खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं सफ़र शिनाख्त आज़म मिराज के साथ BTL की ये कोशिश, और इसमें आज आपको एक छोटी सी तब्दीली महसूस हुई होगी। मैं हूं आपका मेज़बान राना आसिफ। हमारे दोस्त इकबाल खुर्शीद जो इससे पहले इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे थे, वो किसी मसरूफ़ियत की वजह से आज हमारे दरमियान नहीं है। तो हम आज बात करेंगे अपने मेहमान, और वो मेहमान कौन हैं आप उन्हें जानते हैं। इस सिलसिले के आप पिछले प्रोग्राम देख चुके हैं, और हमने इस सफ़र को आगे लेकर बढ़ना है। और उससे पहले BTL ने ये प्रोग्राम शुरू किया आज़म मिराज के साथ, जिसका मकसद था उनका वो सफ़र शिनाख्त जो उन्होंने पाकिस्तान की मसीही बिरादरी को इस धरती से जोड़ने के लिए, उन्हें इस धरती से उनके ताल्लुक़ को उजागर करने के लिए इस सफ़र का आगाज़ किया। आज़म मिराज कौन है, इसके सिलसिले में अब आप देखेंगे एक छोटा सा पैकेज। आज आज़म मिराज हमारे साथ हैं, जो 8 किताबों के मुसन्निफ़ हैं। उन 8 कुतुब में से 6 एक ख़ास मकसद के तहत लिखी गई। ये किताब धरती जाए क्यों पराए, शनाख्तनामा, सब्ज़ व सफ़ेद हिलाली परचम के मुहाफ़िज़ और शहदाए वतन, शान सब्ज़ व सफ़ेद। उनकी पहली किताब धरती जाए क्यों पराए का अंग्रेज़ी में निगलेक्टेड क्रिश्चियन चिल्ड्रन ऑफ इंडस के ज़ेर उन्वान तर्जुमा हो चुका है। साथ ही वो 24 चिराग के ज़ेर उन्वान एक और किताब पर काम कर रहे हैं। आज़म मिराज का मकसद है पाकिस्तानी मसीही की माशरती बेगानगी को खोजना और उसके सद्देबाब। इस 6 नुकाती एजेंडे को पाकिस्तानी मसीहों के घर घर पहुँचाना कि तुम धरती के बच्चे हो। आज़ादी हिंद, क़याम पाकिस्तान, तामीर पाकिस्तान और दिफा पाकिस्तान में तुम्हारे अजदाद और मौजूदा नस्लों का हिस्सा है, और अपनी शानदार शनाख्त को जान और इस माशरे को अपना मान कर इसमें शान से जियो। जैसा कि आपने देखा, आज़म मिराज मुसलसल कई बरसों से ये कोशिश कर रहे हैं, और इस सिलसिले प्रोग्राम में हमने देखा कि धरती जाए क्यों पराए के 8 अब्वाब यहाँ पर डिस्कस हो चुके हैं। इन सिलसिले के प्रोग्रामों के बाद हम आगे अब शुरू करेंगे आज़म मिराज से इस किताब के अगले एडिशन के बारे में गुफ्तगू, जिसमें उन्होंने दीगर मौज़ूआत पर बात की है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि आज़म मिराज की जो किताब धरती जाए क्यों पराए, उसकी अंग्रेज़ी में उसका तर्जुमा निगलेक्टेड क्रिश्चियन चिल्ड्रन ऑफ इंडस के नाम से हो चुका है, और ये किताब यूरोप में भी दस्तयाब है, और इस तहरीक के कई रदाकारों ने इसे यूरोप के कई अहम शख्सियात और कम्युनिटी के कई अहम लोगों तक
پہنچانے میں بہت تندہی سے کام بھی لیا ہے. تو یہ کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ موجود ہے. اب ہم بات کرتے ہیں اپنے مہمان اعظم معراج سے. اعظم، آپ نے دھرتی جائے کیوں پرائے میں جب بات شروع کی تھی تو وہ ایک داستان تھی، وہ ایک کہانی تھی، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے ایڈیشن کی طرف جب آپ جا رہے ہیں تو اس میں آپ ایک کہانی کار سے، ایک داستان گو سے، ایک سنجیدہ تجزیہ نگار کے طور پہ آپ نے حالات کا جائزہ لینا شروع کیا ہے. اور اب آپ اعداد و شمار کی بات کرتے ہیں. اب آپ کے الفاظ میں بہت سی اصطلاحات آ جاتی ہیں اور بہت سے فلسفے اور بہت سے تجزیے کی جو تکنیک ہیں وہ ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ تبدیلی کیوں آئی؟ شکریہ جی. میرا خیال ہے کہ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ دھرتی جائے کیوں پرائے کا شاید پہلا باب 15-16 سال پہلے لکھا گیا ہو اور یہ پبلش ہوئی ہے کوئی 5 سال پہلے. اس دوران جو ریسرچ کا جنون بڑھتا گیا تو اس میں ظاہر آدمی مسلسل سیکھتا ہے. اس سیکھنے میں جو اعداد و شمار میرے پاس آئے تو پھر وہ آپ کا زاویہ نقطہ نگاہی بدل دیتے ہیں. حقائق و شواہد پہلے صرف میں نے اپنے جو مشاہدے میں یا تجربات میں میرے سامنے جو واقعات ہوئے وہ بھی سچے واقعات تھے، لیکن اب جب ان چیزوں کو سنجیدگی سے ایک مقصد کے ساتھ جوڑا تو پھر اس کے سامنے جو فیکٹس فیگرز درمیان میں جو 8-9 کتب چھپی اور اس کے لیے جو تگ و دو کر کے جو ڈیٹا نکالا، اعداد و شمار آئے، لوگوں سے بے تحاشا ملنا ملانا، پھر آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا اور پھر چیزوں کو اس اینگل سے دیکھنا شروع کیا کہ اب اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جب اعداد و شمار دستیاب ہیں، وہ ظاہر ہے وہ ریسرچ اور جو ڈیٹا ہے، ڈیٹا بیس، تو پھر آپ کو ایک ڈیفرنٹ طاقت دیتا ہے اور ظاہر ہے آپ کی سوچ کا زاویہ بھی بدل دیتا ہے. شاید اس کی یہی وجہ ہے اگر آپ کو اس میں کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے، لیکن وہ پچھلے گزشتہ سے پیوستہ ضرور ہے، وہ مقصد وہی ہے. اب آپ بات شروع کرتے ہیں اور آپ جب اگلا قدم اٹھاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ کاش میں جون ایلیئر کی طرح کا فسادی ہوتا. تو یہ اچھی باتیں کرتے اور لوگوں کو ساتھ ملاتے یہ فسادی کون فسادی ہے؟ یہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا، اس ٹاپک کا نام ہی یہ ہے اور یہ انگلش نیگلیکٹڈ کرسچن چلڈرن آف انڈس میں تو چھپا ہے، لیکن اردو میں یہ نہیں تھا، ابھی نہیں شامل. یہ ایکچوئل 2016 میں ایک واقعہ ہوا تھا، کیونکہ یہ دھرتی جائے کیوں پرائے کے سارے واقعات کسی نہ کسی سچے واقعے کی بنیاد پہ ہیں. یہ میں سینٹ پیٹرک چرچ گیا تھا، کرسمس تھا، اور جیسے روٹین میں ایک کیتھولک کی ایک مذہبی رسم ہے پاک شراکت لینا. تو صبح جب ہم داخل ہی ہوئے تو کچھ چرچ میں نا سیکیورٹی وغیرہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری تھی. میں سمجھا شاید کوئی تھریٹس وغیرہ کوئی ہوگی تو اس طرح کی بات ہے، خیر وہ غور نہیں کیا. تو پاک شراکت کی لائن میں لگے ہوئے، میرا 3را نمبر تھا، میرے آگے میرا بھائی، اس سے آگے ایک اور نوجوان آپ کی طرح کا خوبصورت لمبا تھڑنگا. اچانک ہٹو بچو کا شور ہوا اور سائڈ سے اگر آپ نے سینٹ پیٹرک دیکھا ہے تو ہمارے ایک پریسٹ تیز چلتے ہوئے ان کے پیچھے پوری سندھ کیبنٹ اور بلاول بھٹو اور وہ پاک شراکت اور پریسٹ کے درمیان سے گزرتے ہوئے، اور انہوں نے جو ہٹو بچو ہوتا ہے چرچ کے اندر پروٹوکول کے اعتبار پروٹوکول کے، وہ آ کے بیٹھ گئے اور وہ اس ایک روحانی بالکل جو ایک محفل جاری تھی، ایک ظاہر ہے اس کا بہت ایک تقدس ہے اس کے، آپ کو اندازہ کر سکتے ہیں کیا ہوا ہوگا. وہ جو ہمارے آگے جو لڑکا تھا اس نے بیچارے نے احتجاج کیا اور خیر وہ پھر رک کے انہوں نے بعد میں تقریر بھی کروائی اس سے. تو وہ اس کو بنیاد بنا کے یہ 2016 کا، اور شاید یہ میں نے پھر اس مضمون کو فائنل 2018 میں کیا کہ بعد میں چرچ ختم ہوا، لوگوں نے جیسے عام غلام قوموں کی عادت ہے کہ چگلی بخیلی کرنے لگے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ 2016 کا کرسمس اس دن جو لوگ وہاں تھے ان کا تو گھر میں بھی چگلیاں کرتے گزرا ہوگا.
وہ جو اس واقعے کی وجہ اس واقعے کی وجہ سے اپنے پریسٹ کے بارے میں یہ وہ تو اس کو بنیاد اچھا میں بھی خاموش ہو گیا. میرے بھائی نے بھی کہا کہ یہ وہ اس نے ایک پوسٹ بھی لگائی تو اس پہ کہ وہ جو پورا وہ جو تقدس پامال ہوا آنا بری بات نہیں ہے. آپ آئیں گریٹ کریں اور اس کا بھی کوئی قصور نہیں جو لوگ آئے تھے. اب میزبان فرض کریں میں آپ کے پروگرام میں آیا ہوں اور آپ مجھے بتا دیں کہ اس پروگرام کا ڈیکورم یہ ہے. اب میں آپ سے پہلے اگر بولنا شروع کر دوں تو یہ میرا خیال ہے میزبانوں کا کام تھا. تو میں 2 سال اس پہ کڑتا رہا. پھر میری عادت ہے کہ اگر کسی پہ تنقید کا پہلو ہو اور مجھے اس میں مثبت پہلو نظر آ رہا تو میں اس کو بار بار ریئلائز کرتا رہتا ہوں کہ اس میں سے نیگیٹیوٹی مائنس ہو جائے اور جو مثبت جو میں اپنی سوسائٹی کو جو میسج دینا چاہتا ہوں وہ پازیٹیو ہو کے نکلے. تو پھر وہ ریفائن ہوتا رہا غصہ کم ہوتا رہا. اس میں یہی کہا ہے کہ یہ اس طرح کے موقعوں پہ جن سوسائٹیوں میں لوگ نہیں بولتے یہی واقعہ 2017 میں ہوا لاہور میں. مریم نواز پہنچی وہاں لاہور کے کسی چرچ میں اور سملر کام ہوا لیکن لاہوری اس معاملے میں بہت جاندار ہیں. انہوں نے اسی وقت شور شرابہ سوشل میڈیا پوپ تک بات پہنچا دی. ہمارے ایک بریگیڈیئر سیمسن ہیں انہوں نے اور بھی بہت سے لوگوں نے کی ہوگی. اس کا یہ ہوا کہ 2-3 دن بعد جو کلرجی ہے ان کو پھر معذرت کرنی پڑی لیکن کراچی والے ہضم کر گئے. تو میں نے اس پہ پھر کہا ہے کہ ان کی اگر اس پریسٹ کی تربیت اس طرح ہوئی ہوتی تو ایسے نہیں کرتا. ان کو بتاتا کہ بھئی آپ آئیں ضرور ہمیں مبارکباد دیں شامل بھی ہوں لیکن وہ جو تقدس ہے اس کا خیال رکھیں. اچھا یہ ہوا تو ایک واقعہ اور اس پہ آپ کے ایک احساس ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ گفتگو اب آپ شروع کرتے ہیں 1947 سے اسی باب میں تذکرہ آتا ہے کہ انتخابات کا جو سلسلہ تھا وہ کیسے آگے بڑھا یا مختلف شعبوں میں جو ہے وہ مسیحی برادری کی جو شمولیت ہے اس کی طرف کیسے آتا ہے. یہ جو احساس سے تحقیق کی طرف آنا ہے اس کے کیا سبب بنا؟ اسی میں کہ دیکھیں کسی پریسٹ کو کسی مذہبی رہنماؤں کو سیاسی لوگوں سے اتنے روابط کہ اس میں تقدس کا بھی خیال نہ کیا جائے کیوں ضرورت پڑتی ہے. صحیح. تو اس میں میں نے منیر نیازی والی بات کو کہا ہے کہ جہاں وہ کہتے ہیں نا کوئی سانو مرندہ شوق کسی کو شہر دے لوگ بھی پاگل سن. تو وہ جو پولیٹیکل سسٹم دیے گئے ہم نے تو کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کی اپنی. صحیح. یعنی میں نے اپنے پریسٹ کی تربیت اس طرح نہیں کی کہ وہ کیسے بیہیو کرے اس کو تیار نہیں کیا. اور دوسری طرف یہ ہوا کہ اشرافیہ نے سیاسی اشرافیہ نے مجھے وہ سسٹم اس طرح کے دیے کہ مجھے یہ غلامانہ حرکتیں کرنی پڑتی ہیں. تو اس لیے وہ پولیٹیکل ٹریجڈی جو ہے نا جو نان مسلم پہ تھوپی گئی تو اس کو پھر فیکٹس نکالے ہیں کہ 1947 سے لے کے 70 تک کیا رہا کہ مکس الیکشن تو مخلوط ہوتے تھے تو اس میں کوئی جیتتا نہیں تھا بندہ ایک آدھ وہ نامینیٹ کر لیتے تھے. 70 کے جو پہلے الیکشن آئے تو لوگوں نے بڑی نامینیشن بھری میرا خیال کوئی 35 سیٹوں پہ بھٹو صاحب کے خلاف بھی بڑی سیٹوں پہ لیکن میرا خیال ہے تقریباً ضمانتیں ضبط ہوئی. یہ پروفیسر سلامت اختر صاحب ہمارے ہیں انہوں نے بڑی اس پہ ریسرچ کی. اس کے بعد پھر اس کا حل نکالا گیا تو پھر نامینیٹ ہونے شروع ہو گئے. پھر یہ ضیاء نشد 85 میں 86 میں ایک اور طرح کا سسٹم دے دیا. وہ تھا جی جداگانہ انتخاب. اور وہ جداگانہ خدا معاف کرے اس وقت ہم بھی ووٹر بن چکے تھے وہ ہم نے دیکھا ہے جداگانہ وہ بالکل ایسے تھا جیسے کوئی شودر. یعنی میں غیر مسلم ہوں میرے پڑوس میں رانا آصف 247 میں الیکشن لڑ رہا ہے اور وہ مجھ سے ووٹ نہیں مانگ رہا. مجھ سے ووٹ مانگنے کے لیے ایک پشاور سے بندہ آیا ہے اور میں نے شودر نے شودر کو ووٹ دینا ہے برہمن نے برہمن کو ووٹ دینا ہے. اور مطلب آفرین ہے ہمارے لوگوں پہ بھی اس پہ بھی لوگ الیکشن لڑتے تھے. یہ 85-86 اس میں وہ ایگزیکٹ ڈیٹس لکھی ہوئی ہیں. 85-86 سے پھر یہ 2000 تک یہی چلتا. لوگ الیکشن بھی لڑتے رہے
اور مسیحی کو ووٹ ڈال رہا ہے, ہندو کو ووٹ ڈال رہا ہے, اور 247 میں میرا کوئی لینا دینا نہیں, میرا PS 113 میں کوئی لینا دینا نہیں. صحیح, یعنی آپ جس حلقے میں آپ رہتے ہیں اس میں کوئی میرا لینا دینا نہیں. جس سے آپ کے مسائل وابستہ ہیں, جس سے آپ کے روزمرہ زندگی میں مشکلات اگر جہاں درپیش ہیں, اس سے آپ کو کوئی واسطہ نہیں. میری قومی شناخت گئی, بالکل. میری قومی حکومت کی قیام میں میرا کنٹریبیوشن ختم, میرا صوبائی حکومت کے قیام میں کنٹریبیوشن ختم, اور مجھے ایک بس جداگانہ مل گیا. 4 میرے MNA بن گئے, کوئی 17-15 MPA بن گئے, کوئی 9-10 وہاں, 1-2 ادھر بن گئے, ایک آدھ, اور وہ کچھ چند ایک شراب خانے کھل گئے اس سے, اور بس دیٹس اٹ. اس میں اعظم آپ نے بعد میں اس موضوع پہ ہم مزید آگے بات کریں گے, کیونکہ آپ نے جو جداگانہ انتخابات کے نتیجے میں اور اب بھی جو نظام موجود ہے نمائندگی کا, اس کے حوالے سے بھی آپ کا ایک پورا موقف ہے, اور جو کہ جو آپ نے فسادی ہونے والی بات کی, اس کے بارے میں آگے بھی جا کے بہت سی چیزیں ہم کیونکہ بیان کریں گے, کیونکہ آپ نے اپنی کمیونٹی کے حوالے سے بہت سے ایسے سچ بھی بولے ہیں کہ جنہیں شروع میں لوگوں کے لیے قبول کرنا مشکل رہا, اور شاید آج بھی کئی لوگ اسے تسلیم کرنے میں ذرا تعامل کا شکار ہیں. اب ہم آتے ہیں اسی سلسلے میں آگے جا کے, آپ دوبارہ ایک لفظ ہمیں نظر آتا ہے کہ دوبارہ آپ بات کرتے ہیں شناخت کی, بظاہر ایک ریپیٹیشن محسوس ہوتی ہے کہ آپ اس کو دہرا رہے ہیں بات کو, لیکن وہاں ایک واقعہ ہے, وہ ذرا ناظرین کو سنائیں کہ یہ واقعہ. سوری, اس سے پہلے ہم اس کو مکمل کر لیں. تو یعنی پہلے ہم جو پہلے تھا اس میں بھی ہماری وہ نہیں ہو رہی تھی, پھر سیکنڈ یہ کوئی چلا 85 سے 2000 تک, کتنے سال ہو گئے تقریباً. اچھا, اس کے بعد جو اب ہے 2000 سے آنورڈ جو اب ہے, اس میں بھی ایک بڑا زبردست معاملہ ہے. اس میں یہ ہے کہ تھینکس گاڈ اب میں 247 کے حلقے میں نے الوی صاحب کو ووٹ ڈالا, میں نے گورنر کو ووٹ ڈالا, ٹھیک ہے جی, اور میں صوبے میں بھی میرے ووٹ کی طاقت ہو گئی, قومی اسمبلی میں بھی ہو گئی, اور میری یہی شناخت مل گئی. اور جو ظاہر ہے یہ بھی ایک, جہاں میری مسیحی ہونے کی شناخت میرے لیے بہت قابل فخر ہے, اسی طرح میری پاکستانی ہونے کی شناخت بھی پیرل میرے لیے بیک وقت, پتہ نہیں آپ ایک وقت میں کتنی شناخت کیری کر رہے ہوتے ہیں, کوئی صحافی بھی ہوتے ہیں آپ, رانا محمد آصف بھی ہوتے ہیں آپ, ایک پڑھے لکھے ناول نگار بھی ہوتے ہیں آپ, 10 قسم کے. تو اس میں مجھے یہ تو مل گئی, لیکن اس کے ساتھ ایک اور بڑا مذاق زبردست کیا انہوں نے, کہ انہوں نے مسیحی شناخت کے لیے جو پارٹی جتنی سیٹیں لیتی ہیں نا, اسی تناسب سے وہ حق اپنے پاس محفوظ کر لیتی ہے کہ اس نے صوبے میں 9-10 اگر MPA کرنے ہیں تو وہ اب کسی بھی اس پارٹی کے ہیڈ کے پاس چلی گئی وہ ثواب دیدی اختیار, کہ اب مسیحیوں کی شناخت پہ جو ممبر نمائندگی کریں گے وہ اس کو منتخب پارٹی ہیڈ کرے گا. تو اب یہاں کیا مسئلہ ہوگا, یہاں 2 طرح کے مسئلے ہوئے. ایک تو یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے وہ کہ اس نے مسیحی شناخت پہ یا ہندو شناخت پہ یا سکھ شناخت پہ یا کسی بھی نان مسلم کمیونٹی کی شناخت پہ وہ اسمبلی میں چلا گیا, اس کو منتخب کیا عمران خان نے, درست پک کیا, بالکل ٹھیک ہے, اس کو آصف زرداری نے پک کیا, اس کو میاں نواز شریف. اب میاں نواز شریف کی پارٹی پالیسی کہیں کسی ہندو سے کہ جو اس کی مذہبی شناخت ہے اس سے متصادم ہوئی, تو وہ کس کے ساتھ کھڑا ہوگا, وہ کمیونٹی کے ساتھ کھڑا ہوگا, قطعی نہیں ہوگا. وہ تو ان کے خلاف ان کے ساتھ کھڑا ہوگا نا جس نے اس کو فون کر کے کہا کہ آجو کل سے تم MPA ہو, درست, کل سے تم MNA ہو, کل سے تم سینیٹر ہو. اچھا, اس میں ایک تو یہ والا مسئلہ کہ لوگ ظاہر ہے اگر اس کو سنجیدگی سے دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا پرابلم ہے. اس میں شاید ایک مسئلہ اور بھی ہے جس پہ آپ بات مزید کیجئے گا, کہ ایک تو انتخاب کا حق آپ نے اس کمیونٹی سے لے لیا کہ جو جس کا وہ نمائندگی کر رہا ہے, اور جب اس کے اوپر کمیونٹی کا یہ دباؤ, کمیونٹی کا یہ سمجھنے کے تعلق اس طرح قائم بھی نہیں رہا کہ ووٹ تو اس نے ان سے لینا نہیں ہے, جی ووٹ نہیں لینا, اور پھر ان کی نمائندگی وہ کر رہا ہے, جی تو اس میں بھی اس کے اوپر مزید بات کیجیے گا کہ وہ پھر وہ نمائندگی کا حق بھی ادا کر پاتا یا نہیں کر پاتا. نہیں کرتا نا, ظاہر ہے وہ نہیں کرتا, اور میں نہیں سمجھتا ان کو ہم کوئی دوش بھی نہیں دے سکتے. اگر مجھے
یا کسی بھی ایکس وائی زی کو کوئی فون کر کے کوئی پارٹی ہیڈ یا اس کا کوئی ایڈوائزر کہہ دیتا ہے کہ تم کل سے سینیٹر ہو، نہ تو میں گلیوں میں گیا. اب دیکھیں نا میرا مہم پہ الوی صاحب گلی گلی گھومتے رہے تھے کہ وہ اعظم کو بھی اعظم بھائی کہتے تھے. ٹھیک ہے، وہ تو اس کی رویہ تو اعظم کل اس کے سامنے آ جائے گا تو اور ہے. لیکن اگر صرف عمران خان نے ایک فون کر کے کہہ دیا ہو کہ جی آج سے آپ ایم این اے ہو گئے، آپ کو الیکشن لڑنے کی ضرورت نہیں، تو پھر تو وہ اس کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہوگی نا، اور کلیش ہو جاتا ہے، پالیسیز کا کلیش ہو جاتا ہے کمیونٹیز کے ساتھ، ہو جاتا ہے. جو بھی اس وقت کی حکومت وقت ہوتی ہے ہو سکتا ہے. اب اس کا حل یہی ہے کہ میں نے بھی اس پہ بہت سے لوگوں سے کہ ان کو دورے ووٹ کا حق دیا جائے. اچھا، اس سے پھر میں آپ کو ایک بڑی زبردست لیٹسٹ، ابھی میں نے کچھ دن پہلے کسی سلسلے میں ریسرچ کی تو کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں. یعنی اس طرح کے جو پھر ہوتے ہیں نا، جو آپ نے جگاڑ میں بس کر لیتے ہیں کہ یار کوئی پرواہ نہیں، ایسے کر لو ایسے کر لو. اب جو لیٹسٹ جو سینسز ہے 2017 کا، اس کے مطابق پشاور نہیں بلکہ خیبر پختونخوا میں مسیحیوں کی آبادی ہے 64-65 ہزار. ڈسٹرکٹ میں، ضلع پشاور میں؟ نو پورے خیبر پختونخوا میں پورے خیبر پختونخوا 64-65 ہزار آبادی ہے. یہ 2017 کے سینسز ہیں، اور مجھے تو اس پہ کوئی شک نہیں کہ یہ درست ہوگی، کچھ لوگوں کو ہے. اب آپ لطیفہ دیکھیں کہ 64,000 سم تھنگ ہے آبادی میں، وہاں سے 2 ایم این اے مسیحی شناخت پہ اور ایک ایم پی اے بھی شاید 2 ہیں یا 1 ہے، ایک تو کنفرم ہے، دوسرا بھی ہو سکتا. اور 64,000 آبادی کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا ووٹ ٹو پاپولیشن ریشو ہے 48 to 52%. تو اس کا مطلب ہے کہ 32,000 ٹوٹل ووٹ پہ 2 ایم این اے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے کچھ مغزماری کی ہو، جو ہمارے بابو لوگ بیٹھے ہیں اسلام آباد میں یا صوبائی حکومتوں کے جو ہیڈ ہیں، اگر وہ کچھ مغزماری کریں کہ یار یہ پاکستانی ہیں، ان کے لیے بھی کچھ سوچو، تو اس طرح ہو. 32,000 ووٹوں پہ ہم نے 2 ایم این اے، ایک سینیٹر اور ایک ایم پی اے، 1 اور شاید 2 بھی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اور اسی طرح میرا خیال ہے اگر آپ نکالیں ڈیٹا تو سکھ بھی چند ہزار ہوں گے، ہندو بھی اس سے بھی کم ہوں گے، آئی ایم شیور مسیحیوں سے کم ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس نظام پہ بہت ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ فیکٹس، حقائق. آپ اس کا حل کہہ رہے ہیں کہ ڈبل ووٹ ہو. ڈبل ووٹ، اس کو ذرا ڈیفائن کریں کیسے؟ ڈبل ووٹ سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں 25 ترمیم ہو چکی ہیں اس آئین میں. 73 میں جب بنا تو شاید ایک تو دوسرے دن ہو گئی تھی، جی، دوسرے یا تیسرے دن ہو گئی تھی. تو جب 25 ہو گئی ہیں 20-21 کروڑ لوگوں کے مفادات کے لیے، یا چند کے 22 ترمیم ہوئی ہیں، 22 ہوئی ہیں، 25 پیش ہوئی ہیں، تو ایک 26ویں بھی پیش کر دیں اور یہ کر لیں. اس سے یہ ہے کہ دیکھیں مجھے میری پاکستانی شناخت بھی بڑی عزیز ہے، مجھے میری مسیحی شناخت بھی بڑی عزیز ہے. اب ان دونوں کے نمائندے جب وہاں پہنچنے ہیں، نہ تو میں وہ چھوڑنا چاہتا ہوں کہ جداگانہ میں آپ مجھے شودر بنا دیں، درست، اور نہ مجھے آپ اس طرح کی یہ دے کے. تو ایک تو ویسے میں تو نہیں، خیر میں تو اس کا امیدوار نہیں ہوں، لیکن جو امیدوار ہیں ان کو تکلیف ہوتی رہتی ہے کہ یار اس کو کر لیا مجھے کیوں نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے دورے ووٹ میں جو میں نے اس میں فارمولا بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک تو میں 247 میں ووٹ ڈالوں اپنے حلقے میں، اپنے حلقے میں جو بھی میرا 247 یا پی ایس 113 جہاں جو ہے. باقی آپ دیکھیں جیسے 32,000 ووٹ ہیں سرحد میں، تو سرحد میں آپ دیکھ لیں کہ اب آپ نے کتنا ہم پہ رحم کرنا ہے، 2 سیٹیں دینی ہیں، 1 دینی ہے ایم این اے کی. تو وہ مسیحیوں کے ووٹ پہ مسیحی اپنا پیش کرے نا، پیپلز پارٹی ایک پیش کر دے اور وہ کمیونٹی کے سامنے پیش کرے کہ اس کو الیکٹ کرو، اس پہ لگا دے، پیچھے زور لگا دے. صحیح. اچھا، اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو پارٹیاں منشور رکھیں گی کہ دیکھو میں نے یہ اعظم مسیح پیش کی ہے اور اس کے یہ کریڈینشل ہیں، اور اس کے پیچھے پارٹی جو کھڑی ہے اس کے منشور میں آپ کے لیے یہ ہے، یہ میں نے سوڈا سنگھ پیش کی ہے، صحیح، اس کے یہ کریڈینشل ہے اور ہم پیچھے کھڑے ہیں. اچھا، پھر وہ بیک وقت کیا ہوگا کہ وہ ان کو بھی جواب دے ہوگا
کیونکہ اس کو کل پھر جانا ہے، کمیونٹی کے پاس جانا، کمیونٹی کے پاس جانا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی مذہبی شناخت کا بھی حق ادا کرے گا اور قومی معاملات میں بھی یہ اسی طرح. آپ اب اس پہ یہ ہے کہ حقائق اور شواہد. اب میں اس کو آپ کو ایک لطیفہ بتاؤں. یہ لیٹسٹ میں نے ابھی ہمارے میں نے آج کل بڑے مقبول ہیں رمیش کمار، جی جی 2002 میں انہوں نے جنرل سیٹ پہ الیکشن لڑا، تھرپارکر 2 سے PS 61 سے. ان کو ووٹ پتہ کتنا ملے؟ 34. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ووٹ ایک بھی مل سکتا ہے. 10 امیدوار تھے، یہ 7ویں نمبر پہ تھے 34، ان سے نیچے 31 اور 10 والا بھی تھا، وہ کوئی بات نہیں. رجویر سنگھ کو ووٹ ملے 34,000، وہ MP بن گیا. انہوں نے کوئی ذہانت دکھائی، کاف لیگ نے ان کو ریزرو سیٹ پہ اسی نیشنل اسمبلی قومی صوبائی اسمبلی میں MP بنا دیا. صحیح. اب رجویر سنگھ کی کیا حالت ہوگی جو کمیونٹی کے سامنے پیش ہوا اور ان کی شناخت پہ اس نے ووٹ لیے، 10 لوگوں میں سے ٹاپ پہ آیا، مہم چلائی، پوری مہم چلائی، اور ایک بندہ جس کو کمیونٹی نے بالکل پسند نہیں کیا، صرف 34 ووٹ دیے، وہ بھی انہی کی شناخت پہ 34 ووٹوں کے ساتھ. لیکن کیا اس نے پرویز الائی، پرویز مشرف یا چوری شجاعت یا ان کے کسی ایڈوائزر کو ان سے خوش ہوں گے؟ یہ بہرحال انہوں نے اپنے تعلقات جو بھی انہوں نے جو بھی وجہ رہی، ہم تو سسٹم کی بات وہ کر اس رہے ہیں محنت سے اور اس پورے پروسیس سے نہیں گزرے. اب دیکھیں کہ اس طرح جب نظام اس طرح ناانصافی پر مبنی ہوتے ہیں تو پھر ان کے اور بہت سارے ریپرکشنز ہوتے ہیں، ان کے پھر کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں، پھر آپ نیشن بلڈنگ سے بہت دور ہٹ جاتے ہیں. تو اس لیے اس کا حل یہی ہے. یعنی اس کا آپ یہ ہم دوبارہ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں اس بات کو کہ آپ کے نزدیک جو سیاسی سطح پر اور ریاستی امور میں جو مسیحیوں کی آواز ہے یا نان مسلم پاکستانیوں کی جو آواز ہے، اس کو مؤثر بنانے کے لیے آپ کے نزدیک حل یہی ہے کہ اس کو دوہرے ووٹ کا حق دیا جائے، جس میں وہ ان نمائندوں کو بھی منتخب کریں جو کہ پورے ملک کی نمائندگی کرتے ہیں، تاکہ وہاں بھی پورے حلقے کی نمائندگی کرتے ہیں، تاکہ وہاں بھی ان کی نمائندگی اور ان یعنی کی پاکستانی شناخت بھی میری قائم رہے، اور جو میری مذہبی شناخت پہ صوبائی اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں یا ضلعی اسمبلی میں پہنچا ہے، وہ بھی جب اس کو میری شناخت سے آپ نے منتخب کیا تو اس کو پھر میرے سامنے پیش کر دو. یعنی وہ عوامی نمائندگی کے لیے بھی اس کی اہمیت برقرار رہے اور کمیونٹی کی نمائندگی کے لیے اس کی اہمیت برقرار رہے. اس پر آپ نے جب بات کی تو ظاہر ہے کہ آپ کا ایک وسیع حلقہ ہے اور شناخت کے سفر شناخت کے اعتبار سے بھی آپ نے کمیونٹی کو بہت بڑی سطح پر جا کر لوگوں سے آؤٹ ریچ بھی کیا ہے، لوگوں سے ملے بھی ہیں، تو اور آپ کی اپنی اس تحریک کے بہت سے رضاکار بھی ہیں. تو یہ اس پر جب بات ہوئی ہے تو ابھی تک لوگوں کی کیا رائے رہی ہے اس فارمولے کے اوپر؟ اس میں دیکھیں 2 چیزیں، ایک تو ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، درست، جہاں کوئی مذہبی ایجنڈا نہیں ہے، کوئی بھی اس طرح کی نہیں. ہم ایک فکری تحریک ہے. تو ہمارے جو رضاکار ہیں وہ ان چیزوں میں زیادہ پڑھتے نہیں ہیں. لکھ دیا میں نے، شناخت نامہ میں بھی اس کو لکھا، اب یہ انگریزی میں بھی چھپ گیا ہے. اس کا ایک جو بہت ہی ڈارک پہلو ہے کہ لوگ کہتے ہیں جو سیاست میں حصہ لیتے ہیں وہ کبھی کبھی دورے ووٹ کا کہہ دیتے ہیں، لیکن مجھے جو بہت ہی شرمندگی سے کہنا پڑتا ہے اور کہنا چاہیے، بات تو سچ ہے، بات ہے رسوائی کی، بات ہے رسوائی کی، کہ ہمارے جو لوگ چاہے وہ سیاسی رہنما ہو، چاہے مذہبی رہنما ہو، اور چاہے سماجی ہو، اور یہ ساری بے تحاشا ہیں، وہ پڑھتے نہیں ہیں. تو جب تک آپ حقائق یہ دیکھیں، جو میں نے بات کی ہے، میری جو میں بات کر رہا ہوں، جو ڈائریکشن دے رہا ہوں، شاید وہ غلط ہو، لیکن جو میں حقائق بتا رہا ہوں وہ سچے ہیں. تو جب تک آپ کے سامنے حقائق نہیں ہوں گے تو آپ کیسے کوئی چیز بیان کر سکیں گے یا اس سے پھر کوئی حل نکالیں گے کیسے؟ اور دیکھیں، جب ہم خود نہیں پڑھتے، میں اپنی چیز بیان ہی نہ کر سکوں. جو اس وقت بھی پچھلے دنوں ہماری ایک تحریک کے میں نے نوجوان کو کہا کہ ذرا آپ مجھے ڈیٹا نکال کے دو، ایاز مورس کو، تو اس نے نکالا. اب تک کوئی شاید ہمارے کوئی 47 لوگ 47 آنورڈ MN بنے ہیں، کوئی
100-150 MPs بنے ہیں, اسی طرح کوئی 3-4 سینیٹر بھی بن گئے ہیں جب سے سینٹ میں جی جی. تو کسی کوئی کنسالیڈیٹڈ یہ فیکٹس فیگرز ان کے سامنے رکھیں گے تو ان کو تو پرواہ ہی نہیں ہے نا, جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں ان کو تو آپ کو پورا کیس پلیٹ کر کے بتانا پڑتا ہے. بالکل. میں نے یہ پورا فارمولا, گو کہ ہمارا سیاسی ایجنڈا نہیں, لیکن یہ فارمولا جب میں نے لکھا, اس کو انگلش میں ٹرانسلیشن کروایا اور یہ میں نے یہ پھر نیشن میں چھپا پولیٹیکل ٹریجڈی کے نام سے, اور کسی اردو روزنامہ دنیا کے میں بھی یہ شائع ہوا. جی شائع ہوا. تو نہیں, جو پولیٹیکل ٹریجڈی وہ تو آپ نے جو شائع کیا تھا وہ تو آبادی والا تھا. آبادی والا تھا, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اس کا میں نے ساری پارٹی ہیڈ کو بھیج دیا, لیکن مجھے یہ بہت خراب کام ہے. یہ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ لوگ جو لوگ ذمہ دار ہیں نا, جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جا کے ان کو ایکسپلین کریں کہ یہ ہمیں اس پہ ڈیٹیل ڈسکشن, خود تو اکٹھے بیٹھ جائیں. اس وقت بھی میرا خیال ہے 18-19 ہوں گے جو مسیحیوں کی شناخت لے کے بیٹھے ہوں گے, 18-20 ہوں گے جو ہندوؤں کی شناخت لے کے بیٹھے ہوں گے. لیکن جس کو مل گئی ایک صوبائی سیٹ, ایک سینٹ کی سیٹ, ایک نیشنل اسمبلی کی سیٹ, اس کو کیا لینا دینا ان چیزوں سے. یہ فیکٹس فگر یہ تو وہ فسادیوں کے کام ہے یا پھر جنونیوں کے کام ہے. اور لیکن اس جب تک حقائق و شواہد پہ بات نہیں کریں گے, آپ پیش نہیں کریں گے, کیسے ہوگا, اور ان سے نتیجے نہیں کچھ نکالیں گے. آدم, آپ نے جو یہ مسیحی کمیونٹی اور نان مسلم کمیونٹی کی جو پولیٹیکل شناخت کے حوالے سے ایک بہت اہم موضوع ہے جس کو ہم نے کافی حد تک کور کر لیا, اس کے کچھ مزید نکات ہیں اور گفتگو بہت دلچسپ مرحلے پر آ چکی ہے. اور جس طرح آپ نے بتایا کہ ابتدا میں تو مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اپنے انفیکشن فگر سے ہی آگاہ نہیں ہیں. اور آئندہ پروگراموں میں ہم کوشش کریں گے کہ اس موضوع پر مزید بات کریں, اور ہمارے ناظرین کو ہم یہ بھی بتائیں گے کہ اعظم معراج نے کے پاس اس حوالے سے کچھ مزید حقائق بھی ہیں اور کچھ بہت اہم اور حساس اور دلچسپ واقعات بھی ہیں جو آپ تک پہنچائیں گے. تو ناظرین, اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, ملتے ہیں اگلی نشست میں.